जागीरदारी और जागीरदाराना कल्चर। मुसन्निफ डॉक्टर मुबारक अली। 8वां बाब, जागीरदाराना कल्चर। मौजूदा ज़माना के रुझानात और यकसानियत के दरमियान उन्होंने रिवायात और रसूमात को ज़िंदा रखा। ये उनकी क़ुव्वत और तवानाई है कि जिसने कदीम नस्लों की खूबसूरती को तबाह होने से बचा लिया। उनके पास वो बेपनाह सलाहियतें हैं कि जिनकी वजह से लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह यह है कि उनका ताल्लुक़ ज़मीन से है, इसलिए उन्होंने जागीरदार तबके की सरगर्मियों को ज़िंदा रखा है। ख़ुसूसियत से राजपूताना के इलाके में वो उन आदाब के ज़ामिन हैं कि जो हिंदुस्तानियों के लिए काबिल कदर हैं। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि उनके ख़ानदानों में शुजाअत और आली हिम्मती ख़त्म नहीं हुई है। उन्होंने कदीम अदब, आदाब और रिवायात को अपनी निजी अवामी ज़िंदगी में बरकरार रखा है। ये हिंदुस्तान के उमरा की निशानियां हैं। अगर उन्होंने ये ख़त्म होने दिया तो इसके नतीजे में हिंदुस्तानी माशरा चीनी के बर्तन की तरह टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। करज़न, जयपुर, 1902। हर निज़ाम अपनी रिवायात और इक़दार और इदारे तश्कील देता है जिसकी बुनियाद पर एक नए कल्चर का इर्तिका होता है। जागीरदार ने भी एक ऐसे कल्चर को जन्म दिया है कि जिसने इस निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ में उसकी पूरी मदद की। इस कल्चर की बुनियाद माशरे में फ़र्क और इम्तियाज़ को बरकरार रखना था, क्योंकि जब तक जागीरदार तबका ख़ुद को दूसरों से मुमताज़ नहीं करता उस वक्त तक उसके लिए माशरे में इज़्ज़त व वक़ार कायम करना मुश्किल था। लिहाजा जागीरदारी कल्चर में इन रिवायात और अक़दार को फ़रोग़ मिला कि जिन्होंने अवाम और ख़वास में ज़्यादा से ज़्यादा फ़र्क को कायम किया। ख़ानदान। इस फ़र्क को सबसे ज़्यादा ख़ानदान के इदारे ने कायम किया। कहा जाता है कि तबका आला या जागीरदाराना तबके के लोग बनते नहीं हैं बल्कि पैदाइशी होते हैं। उसका खून उसे निचले दर्जे के लोगों से बुलंद करता है। खून की पाकीज़गी इस कल्चर में इसलिए ज़रूरी थी ताकि ख़ानदानी औसाफ बाकी रहें और उनमें मिलावट पैदा ना हो। शरीफ ख़ानदान खून की इस पाकीज़गी को बरकरार रखने के लिए गुमनाम ख़ानदानों में शादी ब्याह नहीं करते थे। इस वजह से ख़ानदान की पाकीज़गी का ताल्लुक़ शादी से हो जाता था। अगर मर्द और औरत दोनों हम मर्तबा ख़ानदान से हों तो उनकी औलाद नजीबुत-तरफ़ैन होती थी। अगर औलद का ताल्लुक़ निचले दर्जे से होता तो उसकी औलाद का समाजी रुतबा भी कम हो जाता था। ख़ानदान की हैसियत इस वजह से भी थी क्योंकि जागीरदाराना निज़ाम फ़र्द की शनाख्त उसके ख़ानदान से होती थी। इस ताल्लुक़ से उसको कानूनी हैसियत मिलती थी और उसका जायदाद और दीगर मराआत पर भी हक़ होता था। इसकी बुनियाद पर उसे हुकूमत के आला ओहदे मिलते थे और कुछ माशरों में ख़ास किस्म के फ़राइज़ या चंद मख़सूस ख़ानदानों को सुपुर्द कर दिए जाते थे। इन बातों की वजह से ये मराआत याफ्ता ख़ानदान इस बात की कोशिश करते थे कि उनका दायरा वसी ना हो बल्कि महदूद रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इन मराआत में कोई दूसरा उनका शरीक हो। ख़ानदान की कानूनी हैसियत को साबित करने के लिए ये रिवाज था कि बाकायदा से शजरे रखे जाते। जो और ज़्यादा पुरअज़म होते वो अपनी ख़ानदानी तारीख़ें भी लिखवाते थे कि जिनमें उनके आबाओ अजदाद के कारनामे और उनकी अज़मत के तज़किरे होते थे। उनकी महफ़िलों में दास्तान गो और भाट इन किस्सों को सुनाया करते थे कि जिनमें उनके ख़ानदान की बड़ाई का ज़िक्र होता था ताकि सामईन पर उनका रोब बैठे। इस माहौल में जब बच्चे परवरिश पाते थे तो उनमें अपने ख़ानदान से लगाव और फ़ख्र हो जाता था। उनमें यह ख़्याल तक़वियत पा जाता था कि दूसरे ख़ानदान उसके मुकाबले में कमतर और अदना हैं। इसलिए नए ख़ानदान को जो अपने ख़ानदानी शजरे और तारीख़ी दस्तावेज़ात नहीं रखते थे उनको कदीम ख़ानदान अपने बराबर नहीं मानते थे। मसलन फ़्रांस में कदीम उमराए शमशीर कहलाते थे। ये रुतबा उन्होंने अपनी जंग जोयाना सलाहियतों के बलबूते पर हासिल किया था, इसलिए वो उमराए जुब्बा को जिनका ताल्लुक़ इंतज़ामिया से था अपने से कमतर समझते थे। कुरूने वस्ता में माशरे में बहुत इज़्ज़त का ज़रिया जंग जोयाना औसाफ थे, इल्म व ज़हानत नहीं।
اس لیے امراء کے خاندانوں میں شمشیر زنی، نیزہ بازی اور گھڑ سواری لازمی ہوتی تھی۔ اس سے یہ خیال پیدا ہوا تھا کہ جنگی مہارت انسان کو سخت اور مقابلے کے لائق بناتی ہے، جبکہ علم و ادب فرد کو کمزور و بزدل بناتا ہے۔ اسی بنیاد پر موت کو خوش آمدید کہنا اور زندگی سے پار کرنا شجاعت کے دائرے میں نہیں آتے تھے۔ شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر اس جاگیردارانہ ذہنیت کی پیداوار ہے کہ جہاں جسمانی طاقت کو ذہنی طاقت سے برتر و افضل سمجھا جاتا تھا۔ خاندان کی اس اہمیت کی وجہ سے ہر فرد کا یہ فرض بنتا تھا کہ وہ خاندان کی روایات کا تحفظ کرے اور انہیں ختم نہ ہونے دے، کیونکہ ان روایات کے خاتمے کا مطلب خود اس خاندان کے افراد کا خاتمہ تھا۔ اس لیے خاندانی عظمت، وقار، عزت اور بڑائی کے تصورات پیدا ہوئے، جس کے سحر میں خاندان کے لوگ گرفتار رہتے تھے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھ کر رعونت و غرور کو اختیار کر لیتے تھے۔ جب قدیمی خاندان اپنے مادی وسائل کھو دیتے تھے تو اس کے باوجود ان کی کچھ نسلیں خاندان کی روایات پر اپنی حیثیت کو برقرار رکھتی تھیں اور انہیں ختم ہونے میں خاصا وقت لگتا تھا۔ اگر مورخین نے معاشرے کے زوال کو بھی خاندان کے زوال سے دیکھا ہے اور اس پر نوحہ کنا ہوئے ہیں کہ قدیم خاندان کس طرح تباہ ہوئے اور اپنی عزت و آبرو کھو بیٹھے، ان کے لیے خاندانوں کی تباہی معاشرے کی تباہی ہے۔ معاشرے میں جب خاندان کو اس قدر اہمیت ملی تو اس کی وجہ سے عورت کی سماجی حیثیت گر گئی، کیونکہ خاندان کی پاکیزگی اور شرافت کو برقرار رکھنے کی سب سے بڑی ذمہ داری عورت کی ہو گئی۔ اس کا کام تھا کہ وہ خاندان کی بقا کے لیے وارث پیدا کرے۔ اس کے لیے باعفت، باعصمت ہونا لازمی ہو گیا۔ اگر اس سے ذرا بھی جنسی بے راہ روی ہو جاتی تو اس سے خون کی پاکیزگی ختم ہو جاتی تھی۔ اس لیے جاگیردارانہ معاشرے میں عورت کی سب سے زیادہ حفاظت کی جاتی تھی۔ اسے حویلیوں اور اونچی اونچی دیواروں کے درمیان محفوظ رکھا جاتا تھا۔ ملازموں کی ایک فوج اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھتی تھی۔ خاندان میں اس عورت کی زیادہ عزت تھی کہ جو وارث پیدا کرتی تھی۔ لڑکیوں کی اس لیے قدر نہیں کی جاتی تھی کہ وہ خاندان کی عظمت میں کوئی اضافہ نہیں کرتی تھیں۔ اس لیے اکثر یا تو لڑکیوں کو تعلقات بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا یا ان کی شادی ہی نہیں کی جاتی تھی، جبکہ مرد حضرات کئی شادیاں کرتے تھے۔ جاگیردار گھرانوں میں بچوں کی پرورش ملازموں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی، اس لیے ماں باپ سے ان کا واسطہ کم ہی ہوتا تھا۔ انگریزی عہد میں بڑے گھرانوں میں انگریز آبائیں رکھنے کا رواج ہو گیا تھا۔ بچے جیسے ہی بڑے ہوتے یہ خود کو ملازموں کے درمیان پاتے تھے جو ان کی ہر خواہش پوری کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اس لیے بچوں میں ابتدا ہی سے تحکمانہ رویہ پیدا ہو جاتا تھا اور وہ ملازموں کو ان کی عمر یا بزرگی کا خیال کیے بغیر ان سے رعونت سے پیش آتے۔ اس وجہ سے عام لوگوں کو شروع ہی سے حقیر سمجھا جانے لگتا تھا اور بچوں کی نظر میں ان کی کوئی عزت نہیں رہتی تھی۔ اس کے علاوہ ملازموں اور خادموں کی ایک فوج ان کے آرام و آسائش کا خیال رکھتی تھی، اس لیے یہ تکلیف، غربت و مفلسی اور پریشانی سے واقف ہی نہیں ہوتے تھے اور یہی سمجھتے تھے کہ یہ سہولتیں اور آسائشیں ان کا حق ہیں۔ ان میں ابتدا ہی سے یہ بات آ جاتی تھی کہ اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے ارد گرد کئی ملازم ہیں جو ان کے اشارے پر ان کا ہر کام کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس وجہ سے ہاتھ سے کام کرنا ذلت کا باعث تھا، کیونکہ یہ ملازم کرتے تھے۔ لہٰذا خاندان کی ان روایات میں پرورش پا کر بچے ابتدا ہی سے خود کو دوسروں سے علیحدہ سمجھتے تھے اور یہ خاندانی فخر ان کے کردار کا ایک حصہ بن جاتا تھا۔ عزت، خاندان سے جڑا ہوا عزت کا تصور تھا۔ خاندانی فرد اس بات کو اپنا حق سمجھتا تھا کہ اس کی معاشرے میں عزت ہونی چاہیے اور اس سے کم رتبہ اور درجہ کے جو لوگ ہیں وہ اس کا احترام کریں۔ اس عزت کا اظہار ادب و آداب کی رسومات میں ہوتا تھا کہ جب وہ باہر نکلے اور لوگوں کے درمیان جائے تو لوگ اس کے آگے جھکیں، سلام و آداب کریں اور وہ ان کے آداب یا سلام کا جواب سر کو ہلا کر دے۔
کم درجے کے لوگوں سے وہ براہ راست مخاطب نہیں ہوتا تھا، بلکہ ان سے اپنے ملازموں کے ذریعے بات کرتا تھا۔ طبقاتی معاشرہ میں چونکہ فرد کا احترام اس کے رتبے سے ہوتا ہے، اس لیے اس رتبے کی حفاظت کرنا عزت کے دائرے میں آتا ہے۔ اگر کوئی اس کے رتبے کو گرانے کی کوشش کرتا، اس کے ساتھ بے ادبی سے گفتگو کرتا، تو یہ اس کے لیے ناقابل برداشت ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے جہاں عزت کا سوال آ جاتا تو اس کی خاطر وہ ہر چیز داؤ پر لگا دیتا تھا۔ اس عزت کو بچانے کی خاطر جاگیرداروں میں باہمی مقابلہ ہوتا رہتا تھا۔ اگر کسی نے دعوت میں 100 مہمان بلائے تھے تو دوسرا اس کے مقابلے میں 500 بلاتا تھا۔ اسی عزت کے مقابلے میں یہ صدقہ و خیرات کرتے تھے، عمارتیں بنواتے تھے، فلاح و بہبود کے کام کرتے تھے تاکہ ان کے ہمسروں میں ان کی عزت رہے اور وہ دوسروں کے مقابلے میں کمتر نہ رہ جائیں۔ اس عزت کی خاطر یہ خاندانی روایات کو برقرار رکھتے تھے۔ اگر ان کے اعمال و کردار سے خاندان کی بے عزتی ہو جاتی تھی تو یہ ان کے لیے سب سے زیادہ شرم کی بات تھی، اس لیے خاندانی عزت ان کو ایک دائرے میں محدود رکھتی تھی۔ وفاداری۔ جاگیردارانہ معاشرہ کی ایک اہم روایت وفاداری کی تھی، کیونکہ اس کے بغیر جاگیردارانہ چھانچ اپنے آپ کو برقرار نہیں رکھ سکتا تھا۔ وفاداری کی یہ روایت طبقاتی معاشرے میں خاندان کی سطح سے شروع ہوتی تھی کہ جس میں باپ گھرانے کا سربراہ ہوتا تھا، اور اس حیثیت سے تمام گھر والوں کا یہ فرض تھا کہ وہ اس کا حکم مانیں، اس کی اطاعت کریں اور اس سے وفادار رہیں۔ دوسرا مرحلہ برادری کا ہوتا تھا، جس میں سردار کو یہ حق تھا کہ وہ اہل برادری سے وفاداری کا طالب ہو۔ گاؤں میں کسان اپنے زمیندار اور زمیندار جاگیردار کا وفادار ہوتا تھا۔ خیال کیا جاتا تھا کہ سطح بہ سطح وفاداری کے اس جذبے سے لوگوں میں اطاعت و تابعداری کے جذبات پیدا ہوتے تھے، اور اس کی وجہ سے معاشرے میں مختلف طبقات اپنے استحکام کو برقرار رکھتے تھے۔ اس کی وجہ سے معاشرے میں طبقاتی شعور پیدا نہیں ہوتا تھا اور امیر و غریب کے درمیان تصادم نہیں ہوتا تھا۔ طبقاتی شعور کی کمی کی وجہ سے کسی کو امراء یا جاگیردار طبقے سے نفرت نہیں ہوتی تھی، بلکہ وفاداری کا جذبہ انہیں ان اعلیٰ طبقوں سے جوڑ دیتا تھا کہ وہ ان کی شان و شوکت، دولت، عزت اور وقار کو اپنا سمجھنے لگتے تھے اور اس پر فخر کرتے تھے۔ وفاداری کے اس جذبے کی وجہ سے وہ اپنے مالک اور آقا میں کسی قسم کی برائی نہیں دیکھتے تھے، بلکہ ان کی برائیاں بھی انہیں خوبیاں ہی نظر آتی تھیں۔ اگر وہ ان کے ساتھ ناانصافی کرتا، ان کو سزا دیتا، برا بھلا کہتا اور ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا، تب بھی یہ سب کچھ بغیر کسی غم و غصہ سے برداشت کرتے اور اس پر کسی قسم کی تنقید نہیں کرتے تھے۔ وفاداری کے ان جذبات کا تعلق ایک طرف تو ان مادی ضروریات کی وجہ سے تھا کہ جن کے لیے یہ طبقہ اعلیٰ پر انحصار کرتے تھے۔ اسی وجہ سے اس سے متعلق مذہبی و اخلاقی قدروں کے ذریعے لوگوں میں اس جذبے کو تقویت دی جاتی تھی۔ ہندوستان میں وفاداری کو نمک حلالی کہا جاتا تھا، یعنی جس کا نمک کھایا یا جس نے اسے کھانے کے وسائل مہیا کیے ہوں، اس کا وفادار رہنا اعلیٰ اخلاقی قدر تھی۔ کیونکہ کھانا فراہم کرنا یا ملازمت کے ذریعے کھانے کا حصول اس لیے انتہائی اہم تھا کیونکہ اس سے زندگی کی بقا تھی۔ چونکہ جاگیردار طبقہ اپنے ماتحتوں کو رزق فراہم کرتا تھا اور پیداواری ذرائع اس کے پاس تھے، اس لیے وہ اپنے ماتحتوں سے وفاداری کا تقاضا کر سکتا تھا۔ ایک تو وفاداری کا جذبہ ماحول کی پیداوار تھا، مگر بعض حالات میں باقاعدہ سے عہد کے ذریعے بھی اسے مضبوط کیا جاتا تھا۔ جیسے کہ راجپوتوں میں یہ دستور تھا کہ وہ بادشاہ یا آقا کے سامنے یہ عہد کرتے تھے کہ میں تمہارا بچہ ہوں، میرا سر اور تلوار تمہارے لیے ہیں، میری خدمات تمہارے حکم کی منتظر ہیں۔ جب وہ خود کو بچہ کہتا تھا تو وہ اپنے آقا کو باپ کے برابر مانتا تھا کہ جس کی وفاداری خاندان کے ہر فرد کے لیے لازمی ہوتی تھی۔ جاپان میں سامورائی طبقہ لارڈ کے لیے ہر وقت قربان ہونے پر تیار رہتا تھا، اس کی خاطر وہ اپنی بیوی اور بچوں کو بھی قتل کر دیتا تھا۔ وفاداری کی یہ جڑیں سامورائی طبقہ میں وراثت میں چلی آتی تھیں اور ان کے لیے قابل فخر بن گئی تھیں۔
یہاں تک کہ اپنے آقا کے مرنے پر خود کو بھی مار لیتے تھے تاکہ وہ اگلی دنیا میں اکیلا نہیں رہے۔ ان میں خودکشی اور ہارا کیری کی رسم وفاداری کے اظہار کا سب سے بڑا ذریعہ تھی۔ یورپ میں فیوڈل لارڈ اور ویسل کے درمیان وفاداری کا عہد لیا جاتا تھا۔ اس وقت تک زبانی عہد کی اس لیے اہمیت تھی کہ اکثر فیوڈل لارڈ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے۔ پھر یہ عہد سب کے سامنے لیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو تقدس مل جاتا تھا اور بدعہدی کی صورت میں وہ شخص اپنا سماجی رتبہ کھو دیتا تھا۔ غداری کرنا اور مالک سے بدعہدی کرنا معاشرے میں سب سے بڑی برائی سمجھی جاتی تھی، اس لیے نمک حرام کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے۔ اس کی ایک دلچسپ مثال ہندوستان کی تاریخ میں ہے کہ جب ہمایوں نے گجرات کے بادشاہ بہادر شاہ کو شکست دی تو اس کے ایک جنرل رومی خان نے اس کے ساتھ غداری کی اور ہمایوں سے جا ملا۔ اس پر ہر طرف سے اسے رومی نمک حرام کہا گیا۔ یہ سن کر ایک طوطا بھی یہ لفظ سیکھ گیا اور وہ بھی زور زور سے رومی نمک حرام کہتا رہتا تھا۔ مرات سکندری کے مصنف نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب ہمایوں نے دربار منعقد کیا اور اس میں رومی خان کو انعام و اکرام دینے کے لیے بلایا تو اسے دربار میں دیکھ کر طوطے نے زور سے بولنا شروع کر دیا، نمک حرام رومی خان، غدار رومی خان۔ اس پر ہمایوں نے رومی خان سے مخاطب ہو کر کہا، اگر کوئی آدمی یہ الفاظ کہتا تو میں حکم دیتا کہ اس کی زبان کھینچ لی جائے، مگر میں اس جانور کا کیا کر سکتا ہوں۔ اس لیے ایک طرف تو غداری کو برا سمجھا جاتا تھا، مگر دوسری طرف غداری ہی کے ذریعے نئی سیاسی طاقت یا خاندان اپنے حمایتی پیدا کرتی تھی اور اس کے عوض انہیں انعام و اکرام اور تحفے تحائف دیے جاتے تھے۔ اس لیے ہم پوری تاریخ میں جاگیردار طبقے کی وفاداریاں بدلتے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کے ساتھ غداری کی جاتی تو یہ اسے برا کہتے تھے، مگر جب یہ دوسروں کے ساتھ غداری کرتے تھے تو اس کا جواز پیش کر کے اسے اچھا کہتے تھے۔ سرپرست، امتیازات و مشاغل۔ وفاداری کے ان جذبات کو قائم رکھنے میں احساس سرپرستی کا دخل تھا۔ جاگیردار اپنے ماتحتوں کو اپنی رعیت سمجھتا تھا، اس لیے وہ یہ اپنا فرض سمجھتا تھا کہ ان کی حفاظت کرے۔ اس کی حیثیت اپنی رعیت کے لیے سرپرست کی ہوتی تھی۔ اس حیثیت سے وہ ان کے جھگڑوں کو نمٹاتا تھا، ان کے درمیان فیصلے کرتا تھا اور اگر ضرورت پڑتی تھی تو ان کی دشواریوں اور مشکلات کو حکام بالا تک پہنچاتا تھا۔ سرپرست کی حیثیت سے وہ اپنی جاگیر میں مقام رکھتا تھا۔ وہ ایسے علامتی اقدام کرتا تھا کہ جن سے وہ اپنی رعیت اور ماتحتوں کو متاثر کرے۔ اس کی رہائش سب سے علیحدہ ہوتی تھی۔ فرانس میں ان کی یہ رہائش گاہ تو شیٹو اور انگلستان میں مینر کہلاتی تھی۔ ہندوستان میں جاگیردار اور زمیندار حویلیاں، گھڑیاں اور قلعے تعمیر کراتے تھے، لہٰذا ان کی رہائش گاہ اپنی انفرادیت کی وجہ سے طاقت، قوت اور امارت کی نشانی ہوتی تھی۔ اس کے ماتحت ان شاندار رہائش گاہوں کو دیکھ کر ان سے مرعوب ہوتے تھے کیونکہ اس کی شخصیت ان عمارتوں سے مل جاتی تھی جو اتنی ہی بلند و بالا اور مستحکم اور ناقابل تسخیر ہوتی تھی۔ جب وہ ان سے ملاقات کے لیے جاتے تھے تو ان کے بلند و بالا دروازے، چوڑے صحن اور وسیع دالان انہیں مرعوب کر دیتے تھے۔ عام لوگ ان رہائش گاہوں سے اس لیے بھی ڈرتے تھے کیونکہ جاگیر کے منتظمین بھی وہیں ہوتے تھے جو انہیں پوچھ گچھ کے لیے بلاتے رہتے تھے۔ اگر ضرورت پڑتی تھی تو سزائیں بھی یہی دی جاتی تھیں۔ بادشاہ کی طرز پر جاگیردار بھی اپنا دربار منعقد کیا کرتا تھا اور یہاں بھی تمام ادب و آداب اور رسومات کا خیال رکھا جاتا تھا۔ نشست و برخاست کے اصول مقرر تھے۔ جب لوگ آمنے سامنے آتے تو ہاتھ جوڑ کر آداب کرتے، اس کے پیر چھوتے، اس کے سامنے فرش پر بیٹھتے اور آہستہ آہستہ بات کرتے۔ اگر ضرورت ہوتی تو اپنا مدعا بیان کرتے، ورنہ اسی طرح سے ہاتھ جوڑ کر خاموشی سے چلے جاتے۔ جاگیردار ان کی وفاداری اور خدمات کے صلے میں انہیں انعام و اکرام بھی دیتا تھا۔ اس قسم کے دربار میں مجلسیں ایک جاگیردار کے لیے ضروری تھیں
کیونکہ انہی کے ذریعے وہ بحیثیت سرپرست کے اپنی رعایا کے سامنے آتا تھا۔ روبرو ہونے سے وفاداری کے جذبات کو تقویت ملتی تھی اور تجدید وفاداری ہوتی تھی۔ لوگوں میں مقبول اور ہر دل عزیز ہونے کی غرض سے جاگیردار اپنے علاقوں میں مسجدیں، مندر، تالاب، باغات اور اپنے آباء و اجداد کے مقبرے، سمادھیاں تعمیر کراتے تھے۔ ان عمارتوں کی تعمیر سے دیہات کے ماحول میں تبدیلی آ جاتی تھی۔ یہ لوگوں کے لیے ایسی جگہیں بن جاتی تھیں کہ جہاں وہ اکٹھے ہو جاتے تھے۔ اسکول اور پاٹھشالے بھی کھولتے تھے کہ جہاں بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی تھی۔ مسجدوں کے مولوی اور پاٹھشالاؤں میں برہمن ان کے تنخواہ دار ہوتے تھے، اس لیے ان کی خوشامد کرتے تھے اور ان کے مفادات کا تحفظ کرتے تھے۔ مثلاً ایودھیا کا راجہ مندروں کی دیکھ بھال کرنے اور زائرین کی مدد کی وجہ سے مشہور تھا۔ یہ سنیاسیوں اور پنڈتوں کی بھی سرپرستی کرتا تھا، اس لیے لوگوں میں اس کی بڑی عزت تھی۔ سماجی اور مذہبی تہواروں اور تقریبات میں یہ بڑھ چڑھ کر حصے لیتے تھے، کیونکہ ان کے ذریعے سے ان کو موقع ملتا تھا کہ اپنی شخصیت کو ابھاریں۔ یہ اپنی مذہبیت کو لوگوں پر ظاہر کرنے کے لیے برہمنوں اور مولویوں کو بھی وظیفے دیتے تھے، پھر خیرات و صدقات میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ کچھ جاگیردار تو جب باہر نکلتے تھے تو راستے میں پیسے لٹاتے جاتے تھے۔ اودھ کے تعلق دار راجہ محمود آباد نے اپنی جاگیر میں امام باڑہ بنوایا تھا، جہاں مرثیہ خوانی، سوز خوانی اور مجلسیں ہوتی تھیں۔ یہ شیعہ ذاکروں کی سرپرستی بھی کرتے تھے۔ کربلا کی زیارت کو جانا اور وہاں عالموں کی مدد کے لیے پیسے بھیجنا ان کی روایات تھی۔ ان کے مذہبی لگاؤ اور اس کے اظہار سے ان کی رعیت میں ان کے لیے نیک جذبات پیدا ہوتے تھے۔ اس زمانے میں مذہبی ہونا اس بات کی علامت تھی کہ ایسا شخص نیک اور باکردار ہے۔ چونکہ جاگیردار اپنی دولت کی وجہ سے مذہبی رسومات کو شاندار طریقے سے ادا کرتے تھے، جو کہ عام لوگوں کی طاقت سے باہر تھا، اس لیے وہ دوسروں کے مقابلے میں اپنا مذہبی رتبہ بلند کر لیتے تھے۔ اس طرح وہ سماجی اور مذہبی اعتبار سے قابل اعتبار بن جاتے تھے۔ لوگوں میں مقبول ہونے کے لیے دعوتیں دینا اور کھانا کھلانا بھی ان کی ایک روایت تھی۔ دعوتوں کے یہ مواقع شادی بیاہ، پیدائش، موت اور تہواروں پر ملتے تھے۔ چونکہ کھانے کا تعلق ان کے سماجی رتبے سے ہوتا تھا، اس لیے کوشش کی جاتی تھی کہ ان دعوتوں میں فیاضی اور سخاوت کا کھل کر مظاہرہ ہو اور لوگ ان کی دعوتوں کو آنے والے وقتوں تک یاد رکھیں۔ سرپرست کے لیے فیاضی ہونا بھی ضروری تھا۔ فیاضی شخص کی ایک ایسے معاشرے میں زیادہ عزت ہوتی تھی کہ جہاں حد سے زیادہ مفلسی اور غربت ہو۔ اگر وہ صدقے، خیرات اور دعوتوں کے ذریعے روپے خرچ کرتا تھا تو اس کی فیاضی اور سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیل جاتے تھے۔ اپنی اس خوبی کی وجہ سے وہ لوگوں کی نگاہوں کا مرکز بن جاتا تھا۔ لوگ ان سے امید کرنے لگتے تھے کہ وہ ان کی مدد کرے گا، برے وقت میں ان کا ساتھ دے گا، ان کی مالی مشکلات کو حل کرے گا۔ اس کی وجہ سے اس کی شخصیت بے آسراؤں کے لیے سہارا اور غریبوں و مفلسوں کے لیے امید بن جاتی تھی۔ یہ اپنے علاقے میں آرٹ و ادب کے بھی سرپرست بنتے تھے۔ مشاعروں، قوالیوں اور رقص و موسیقی کی محفلوں کی وجہ سے قصبوں اور گاؤں کی زندگی میں خوشگوار تبدیلی آ جاتی تھی۔ سرپرست کے لیے ایک طرف یہ ضروری تھا کہ وہ لوگوں کی پہنچ میں ہو تاکہ اس کے اور رعیت کے درمیان تعلق اور رابطہ رہے، لیکن دوسری طرف اس کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ وہ لوگوں سے دور رہے اور ان کے بہت قریب نہ ہو۔ زیادہ قریب ہونے سے اس کی شخصیت کا اثر زائل ہو جاتا تھا۔ دوری کی وجہ سے اس کی شخصیت میں اسراریت رہتی تھی اور اس کے بارے میں کئی باتیں لوگوں میں پھیل جاتی تھیں۔ یہ اس کی شخصیت کو دلکش اور متاثر کن بنا دیتی تھیں۔ شخصیت کے اس اثر کو باقی رکھنے کے لیے وہ لوگوں سے براہ راست کم ہی بات کرتا تھا۔ اگر وہ کسی سے بات کرتا بھی تو یہ انتہائی مختصر ہوتی اور وہ توقع یہ کرتا تھا کہ اس کے سوالات کے جوابات بھی مختصر ہوں۔ عوام یا رعیت سے ملاقات کے لیے مخصوص مواقع ہوتے تھے، ان کے علاوہ ان سے دور رہا کرتا تھا۔ جب وہ اپنی حویلی سے نکلتا تھا تو ہمیشہ سواری پر ہوتا تھا، ہاتھی، گھوڑا، پالکی یا گاڑی،
بعد میں کاروں نے اس کی جگہ لے لی۔ پیدل چلنا اس کی حیثیت کے مطابق نہیں تھا، کیونکہ جب وہ پیدل چلتا تھا تو اس میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا، لیکن جب وہ سواری پر ہوتا تھا، سواری کی وجہ سے وہ زمین سے بلند ہو جاتا تھا۔ سواری کی اس اہمیت کی وجہ سے عام لوگوں کو ہاتھی یا پالکی کی سواری کی اجازت نہیں تھی۔ یورپ میں قرون وسطیٰ میں نائٹ گھوڑے پر سوار ہو کر لڑتے تھے، جبکہ عام لوگوں کو پیدل فوجی کی حیثیت سے لڑنا پڑتا تھا۔ جاگیردار کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ اس کے پاس ملازمین کی ایک بڑی تعداد رہے۔ ملازموں کی تعداد اس کے درجہ اور رتبہ کو بڑھاتی تھی، کیونکہ ہر کام کے لیے ملازمین ہوا کرتے تھے جو اس کے اشاروں پر دوڑتے تھے۔ اس لیے ان کی موجودگی سے جاگیردار کو اپنی طاقت اور اختیارات کا احساس رہتا تھا۔ ملازموں کی ضرورت کی وجہ سے خاندانی ملازمین کا طبقہ وجود میں آ گیا تھا۔ کیونکہ ان کا تعلق براہ راست جاگیردار سے ہوتا تھا، اس لیے یہ خود کو دوسروں سے ممتاز سمجھتے تھے۔ یہی لوگ اس کے مزاج میں دخل دے سکتے تھے اور اس سے وہ بات کر سکتے تھے کہ جو دوسروں کے لیے منع تھی۔ ان ملازمین کی اہمیت اس وجہ سے بھی تھی کہ انہیں کے ذریعے سے وہ لوگوں تک اپنے احکامات پہنچایا کرتے تھے اور اپنی ناراضگی یا خوشنودی کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے لیے فوجیوں کا ایک مسلح دستہ بھی ضروری تھا، تاکہ لوگوں کو معلوم رہے کہ اس کے پاس طاقت ہے اور وہ اسے استعمال کر سکتا ہے۔ جاگیردار اپنی رعیت سے یہ توقع کرتا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے آئیں اور اس سے مخاطب ہوں تو اسے باوقار خطابات کے ذریعے اپنی طرف متوجہ کریں، جیسے حضور، جناب عالی، جناب مرتبت اور مہاباب وغیرہ۔ اس کے اصلی نام سے اسے کوئی مخاطب نہیں کر سکتا تھا۔ قیمتی لباس بھی اس کی شخصیت کے لیے ضروری تھا، اس لیے یہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ جو انہیں عام لوگوں سے ممتاز کرے۔ خاص موقعوں پر ان کا لباس اس قدر قیمتی ہوتا تھا کہ لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف اٹھتی تھیں۔ مثلاً راجہ صاحب محمود آباد جب کسی تقریب میں جاتے تو سونے اور چاندی کے تاروں سے مزین لباس پہنتے اور ایسے جوتے کہ جن پر نادر موتی منقش ہوتے تھے۔ اس کا مقصد اپنی دولت کا اظہار تھا اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے ہمسروں کو بھی متاثر کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں ان لوگوں میں یورپی لباس کا بھی فیشن ہو گیا تھا۔ ان کے گھروں میں ایک زمانے تک تو روایتی فرنیچر ہوتا تھا، مگر جب یورپی ادب آداب آئے تو قیمتی یورپی فرنیچر بمبئی اور کلکتہ سے منگوایا جانے لگا اور اس سے اپنی حویلیوں کو سجایا جاتا تھا۔ کچھ جاگیردار ایسے تھے جو عجیب و غریب باتیں اور عادتیں اختیار کر کے خود کو ممتاز کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ غیر معمولی عادات اختیار کرنے کی دو وجوہات تھیں۔ اول وہ لوگ کہ جو اپنی روزمرہ کی زندگی اور معمولات سے تنگ آ جاتے تھے اور زندگی میں تبدیلی کی غرض سے ایسی حرکتیں کرتے تھے کہ جو دوسروں کو عجیب لگتی تھیں۔ دوسرے وہ عجیب عادتیں اس لیے اختیار کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس اس قدر وسائل ہوتے تھے کہ وہ اپنا وقت اور روپیہ پیسہ ان عادتوں پر لگا سکتے تھے، جبکہ ایک آدمی کے لیے یہ ممکن نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے وسائل کی کمی کی وجہ سے ان کے بارے میں سوچ بھی سکے۔ مثلاً مارک بلوخ نے فرانس کے کچھ جاگیرداروں کو ایسی ہی عجیب باتوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک جاگیردار کی یہ عادت تھی کہ وہ چاندی کے سکے کھیتوں میں بطور بیج ڈالا کرتا تھا۔ ایک اور صاحب شمعوں پر اپنا کھانا پکواتے تھے۔ ایک تیسرے صاحب نے ایک بار 30 گھوڑوں کو زندہ جلوا دیا۔ اودھ کے تعلق داروں میں پرتاپ بہادر اپنے کپڑے دوسروں سے علیحدہ دھلوایا کرتے تھے۔ محمود آباد کے راجہ علی احمد کو خوشبوؤں کا بڑا شوق تھا، اس لیے وہ بڑھیا سے بڑھیا عطر خریدتے تھے۔ جب اس سے بھی مطمئن نہیں ہوتے تھے تو اپنا عطر خود کشید کرایا کرتے تھے۔ اسی طرح سے اگر کسی جاگیردار کو گھوڑوں کا شوق ہوتا تو وہ اپنے استبل کو گھوڑوں سے بھر دیتا تھا۔ جب 20ویں صدی کے شروع میں کاریں آئیں تو پھر مرسیڈیز اور رولز رائس نے گھوڑوں کی جگہ لے لی۔ مشاغل۔ جاگیردار طبقے میں عادات و اطوار کی بنا پر کئی قسم کی شخصیات تھیں۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جو کہ خود کو بہت مصروف رکھتے تھے،
جائیداد کے انتظامات کی دیکھ بھال کرتے تھے، بچوں کی تعلیم کے بارے میں فکر کرتے تھے اور وقت کی انتہائی پابندی کرتے تھے۔ ساتھ ہی وہ لوگ بھی تھے جو انتہائی سست اور کاہل اور وقت کو ضائع کرنے والے تھے۔ ان کا سارا وقت رقص و سرور، شراب نوشی اور عورتوں کی صحبت میں گزرتا تھا۔ وہ تعلیم کو اس لیے برا سمجھتے تھے کہ ان کے لیے یہ محض ملازمت کے حصول کا ذریعہ تھی۔ چونکہ یہ ان پڑھ رہتے تھے، اس لیے ان کی جہالت سے فائدہ اٹھا کر ان کے ملازمین اور منتظمین انہیں لوٹنے میں مصروف رہتے تھے۔ ایسے خاندان اپنی نااہلی کی وجہ سے جلد زوال پذیر ہو گئے۔ عام طور سے جاگیرداروں کا سب سے محبوب مشغلہ شکار ہوتا تھا، کیونکہ شکار میں انہیں وہی لذت ملتی تھی کہ جو میدان جنگ میں ہوتی تھی۔ گھوڑے پر سوار شکار کا تعاقب اور اس میں کامیابی انہیں احساس تسکین دیتی تھی۔ شکار ان کی طاقت کے اظہار کا ایک ذریعہ بھی تھا کہ جب گھوڑے پر سوار ہو کر مسلح دستہ کے ساتھ شکار پر جاتے تھے تو ان کے کسان ان سے مرعوب ہو جاتے تھے۔ شکار کو جاگیرداروں نے اپنے لیے مخصوص کر لیا تھا اور عام لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ شکار کریں۔ انگلستان میں عام لوگوں کے لیے سخت قوانین تھے جو گیمز لا کے نام سے مشہور تھے۔ اگر عام کسان شکار کرتے ہوئے پکڑے جاتے تو انہیں سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ شکار کی مہم شکاری میں اعتماد کا احساس پیدا کرتی تھی اور شکار کو مارنے کے بعد اس میں فتح مندی کے جذبات پیدا ہوتے تھے۔ اس لیے اس ڈر سے کہ یہ جذبات کہیں انہیں بغاوت پر آمادہ نہ کر دیں، عام لوگوں کو شکار کی ممانعت تھی۔ برطانوی عہد میں بڑے بڑے راجا و جاگیردار انگریز افسروں کو خصوصی طور پر شکار کھلایا کرتے تھے۔ احساس فتح کے اس اظہار کو اس طرح ظاہر کرتے تھے کہ جانوروں میں بھس بھر کر انہیں اپنی حویلیوں اور گھروں کی دیواروں پر لٹکا دیتے تھے تاکہ دیکھنے والا ان سے متاثر ہو۔ ان کے دوسرے مشاغل میں کتے پالنا بھی اہم تھا۔ کتوں کو پالنے میں جو زیادہ اہم وجہ تھی وہ ایک تو اس کی وفاداری کہ جس کی جاگیردارانہ معاشرے میں بڑی قدر تھی، پھر کتوں کے ذریعے اپنی رعیت کو ڈرانا بھی مقصود ہوتا تھا۔ اس کے علاوہ جانوروں کے درمیان لڑائیاں بھی ان کے مشاغل تھے، کیونکہ یہ لڑائیاں ان کی جنگ کی عادتوں کو تسکین دیتی تھیں۔ جانوروں کی یہ لڑائیاں جس قدر خونریز اور پرتشدد ہوتیں، اسی قدر وہ ان کے جوش و جذبہ کو تسکین کرتی تھیں۔ ان کے مشاغل میں طوائف بازی کی بھی اہمیت تھی۔ جاگیردارانہ کلچر میں طوائف کا سماجی درجہ اس لیے بڑھ جاتا تھا کیونکہ بیویوں کی حیثیت صرف وارث پیدا کرنے والی کی رہ جاتی تھی۔ وہ اس کی زندگی میں برابر کی شریک نہیں ہوتی تھی، بلکہ اس کی عزت تھی کہ حویلی کی 4 دیواروں میں محفوظ رکھی جائے۔ اس کے مقابلے میں طوائف کا رتبہ اس لیے بڑھ جاتا تھا کیونکہ وہ حویلی کی قیدی نہیں تھی، بلکہ آزاد، بے باک اور چنچل عورت تھی جو رقص، موسیقی، شعر و شاعری اور ادب میں ماہر ہوا کرتی تھی، جس کی محنت میں ذہنی سکون ملتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جاگیردارانہ کلچر میں طوائف کا کوٹھا تہذیب و ثقافت کا مرکز بن گیا۔ یہاں امراء و جاگیردار کھلے ماحول میں عورتوں کی محفل میں لطف اٹھاتے تھے۔ طوائفوں کی دلچسپی ان کی دولت سے ہوتی تھی، اس لیے وہ اپنے ناز نخروں سے اس کی دولت کو ہتھیاتی تھی۔ چنانچہ طوائف بازی سے اس مشغلے میں جاگیردار اپنی دولت لٹا کر دیوالیہ ہو جاتے تھے۔ ان رشتوں کی وجہ سے قتل بھی ہوتے تھے اور مقدموں میں پھنس جاتے تھے۔ اس قسم کے بہت سے واقعات میں ایک واقعہ پنجاب کے ایک بڑے جاگیردار نواب محمد نواز خان آف کلاں کا ہے کہ جس پر ایک طوائف شمشاد بائی کے قتل کا الزام تھا۔ لطیف گابا نے جو قتل کے مشہور قصے لکھے ہیں ان میں سے ایک اس کا بھی ذکر ہے۔ اس کے بارے میں وہ لکھتا ہے کہ جب جھنگ سے اس کا جی اکتا جاتا تو وہ ایک مغل شہنشاہ کی مانند کثیر تعداد میں نوکر چاکر، قوال اور مغنی اپنے ساتھ لے کر ملک کے مختلف حصوں میں نکل جاتا۔ وہ بہت سا دھن دولت اپنے ساتھ لے جاتا اور ان گویوں اور عورتوں کو جو اسے محفوظ و مسرور کرتی دریا دلی سے انعام و اکرام سے نوازتا۔ وہ لاہور کی ایک طوائف شمشاد بائی پر فریفتہ ہو گیا اور اسے اپنے ساتھ جھنگ لے گیا۔
جہاں رات کو جب دونوں کمرے میں تھے اس نے شمشاد بائی کو قتل کر دیا۔ اس کے دوست کے مطابق قتل شاید اس لیے ہوا کہ اس کی جسمانی حالت اس قابل نہیں رہی تھی کہ وہ شمشاد بائی کے ساتھ اختلاط کر سکتا، اس لیے بھی اس نے اس پر طنز کیا تو وہ یہ بے عزتی برداشت نہیں کر سکا اور گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ بہت سی ایسی شہادتیں ہیں کہ جاگیرداروں نے شراب، جوئے اور طوائف بازی میں اپنی جائیداد اور زندگی برباد کی۔ اس طرح ان کے ان مشاغل سے طوائفوں کو شہرت ملی، جوئے اور شراب کے کاروبار میں ترقی ہوئی اور ان کی بغیر محنت کی کمائی ان سے نکل کر کاروبار میں آ گئی اور کاروباری طبقوں کو مضبوط کیا۔ دوستی و دشمنی۔ جاگیردار کلچر میں دوستی اور دشمنی دونوں میں انتہا پسندی ہوتی تھی۔ اگر کسی سے دوستی ہو جاتی ہے تو اس کو نبھانے کے لیے پوری کوشش کی جاتی ہے اور دوست کا ہر حالت میں ساتھ دیا جاتا تھا۔ اگر دوستی اور قانون و اخلاقی قدروں کے درمیان کبھی ترجیح کا سوال آ جاتا تو اس صورت میں دوستی کو اولیت دی جاتی تھی، چاہے دوست غلطی ہی پر کیوں نہ ہو، اس کی حمایت کی جاتی تھی۔ یہ دوستی دو ہم مرتبہ اشخاص میں ہوتی تھی، اگرچہ کبھی اس میں استثناء بھی ہو سکتا تھا، اور جب یہ ہوتا تو دوسرے کو اپنے سے بڑے آدمی کی دوستی پر فخر ہوتا تھا۔ دوستی صرف ایک ہی فرد سے نہیں ہوتی تھی بلکہ اس کے خاندان بھی اس زمرے میں آ جاتا تھا اور اس کے ساتھ بھی اسے محبت اور خلوص سے ملا جاتا تھا۔ دوستی کا سب سے بڑا اظہار کھانے اور پینے میں ہوتا تھا، اس لیے ہم پیالہ و ہم نوالہ کی اصطلاح سے قربت اور یگانگت ظاہر ہوتی تھی۔ دوستی کی طرح دشمنی میں بھی انتہا پسندی تھی۔ اگر کسی سے اختلاف ہو گیا تو پھر اسے بلایا نہیں جاتا تھا اور کوشش کی جاتی تھی کہ اپنے مخالف کو نیچا دکھایا جائے اور ذلیل کیا جائے۔ ایک زمانے میں اس مقصد کے لیے جاگیردار چوروں اور رسیہ گیروں کی سرپرستی کرتے تھے تاکہ وہ ان کے مخالف جاگیرداروں کے مویشی چرا کر لائیں اور انہیں ذک پہنچائیں۔ اس کا یہ پیغام بھی ہوتا تھا کہ وہ اس کے گھر میں گھس سکتے ہیں اور اس کی حفاظت کو توڑ سکتے ہیں۔ سرائکی علاقے میں چور مخالف جاگیردار کے گھر میں گھس کر اس کی عورتوں کے کپڑے چرا لیتے تھے، جنہیں وہ رات کے وقت درختوں پر لٹکا دیتے تھے تاکہ جب لوگ صبح کھیتوں میں کام کرنے جائیں تو انہیں دیکھ لیں۔ عورتوں کے کپڑوں کو اس طرح لٹکا کر وہ مخالفوں کی بے عزتی کرتے تھے۔ مقدمہ بازی۔ دشمنی کے اسی زمرے میں مقدمہ بازی بھی آتی ہے۔ ایک عرصے تک جاگیردار اپنے مخالفوں کو دبانے کے لیے اور نقصان پہنچانے کے لیے ان کی زمینوں پر بذریعہ جنگ اور لڑائی قبضہ کرتے تھے۔ برطانوی عہد میں جب ان کے پاس فوجی نہیں رہیں تو جنگوں میں اور لڑائیوں کا یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور اب میدان جنگ کی جگہ عدالت آ گئی۔ فوج کی جگہ وکیلوں نے لے لی۔ مقدمہ لڑنے کی اصطلاح سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے بطور جنگ لیا جاتا تھا۔ اس میں ہار و جیت کی اتنی ہی اہمیت تھی جیسی کہ میدان جنگ میں ہوتی تھی۔ مقدمہ عزت کا سوال بن جاتا تھا، اس لیے ہر فریق کی کوشش ہوتی تھی کہ مقدمہ جیتنے کے لیے جان و مال کی بازی لگا دے اور جتنی دولت خرچ کر سکتا ہے کرے۔ جاگیردارانہ کلچر میں دولت کی اہمیت نہیں تھی کیونکہ یہ دولت بغیر محنت کے حاصل ہوتی تھی، اس لیے اہمیت اس بات کی تھی کہ اس کی حیثیت و عزت باقی رہے۔ یہ مقدمے مخالفوں اور دشمنوں سے بھی ہوتے تھے اور خاندانی جھگڑوں مثلاً تقسیم جائیداد، شرکت جائیداد اور وراثت پر بھی ہوتے تھے۔ ہر دو صورت میں یہ دو مخالفوں کے درمیان جنگ ہوتی تھی۔ یہ مقدمہ اکثر قانونی موشگافیوں کی وجہ سے 15 اور 20 سال چلتا تھا جو ان کو مقروض بنا دیتا تھا، مگر وہ آخر وقت مخالف کو نیچا دکھانے کی خاطر مقدمہ بازی میں مصروف رہتے تھے۔ وہ مقدمات بڑے سنگین ہوتے تھے کہ جن کا تعلق زمین سے ہوتا تھا۔ اگر زمین پر کوئی دوسرا حق جماتا تو چاہے وہ قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے سخت قانونی جنگ ہوتی تھی، کیونکہ جاگیردار کے لیے سب سے اہم چیز زمین تھی۔ اس کی آمدنی، اس کی حیثیت اور طاقت سب زمین کی وجہ سے تھی، اس لیے وہ اس کی خاطر جان بھی دینا گوارا کرتا تھا کیونکہ اس کے بغیر وہ بے سہارا تھا۔
برطانوی عہد میں جاگیرداروں اور تعلق داروں کی مقدمہ بازی کی وجہ سے شہروں میں وکیلوں کے طبقے کو عروج ہوا کہ جنہوں نے ان کے اس شوق کی وجہ سے بہت دولت کمائی۔ ایک نقصان جو مقدمہ بازی سے ہوا وہ یہ کہ اس کی وجہ سے جائیدادیں کم ہو گئیں، خاندان برباد ہو گئے، زرعی ترقی رک گئی اور بعض اوقات قتل تک کی نوبت آ گئی۔ مگر ان سب باتوں کے باوجود مقدمہ بازی جاگیرداروں میں ایک جذبہ اور شغل رہا۔ قانون سے بالاتر ہونا۔ روایتی طور پر جاگیردار خود کو قانون کا نافذ کرنے والا سمجھتا تھا، اس لیے وہ اسے اپنی بے عزتی سمجھتا تھا کہ قانون کی پابندی کی جائے، کیونکہ قانون کی پابندی اسے اور ایک عام آدمی کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیتی تھی۔ اس لیے اس کے اور عام آدمی کے درمیان علیحدہ علیحدہ قانون تھے۔ اس سے پہلے عہد سلاطین اور عہد مغلیہ میں سب سے بڑا جرم بغاوت ہوتا تھا۔ اس کی سزا جاگیردار کو فوراً ملتی تھی، مگر دوسرے جرائم سے چشم پوشی کی جاتی تھی۔ سزا دیتے وقت بھی عام آدمی اور جاگیردار یا فیوڈل کے درمیان فرق تھا۔ مثلاً یورپ کے اکثر ملکوں میں اگر عام آدمی کو پھانسی دی جاتی تھی تو جاگیردار کی گردن اڑائی جاتی تھی۔ فرانس میں انقلاب کے دوران گلوٹن کی ایجاد اس لیے اہم تھی کہ اس میں امیر و غریب دونوں کی ایک طرح سے گردن کاٹی جاتی تھی، جو کہ مساوات کی علامت تھی۔ جاگیردارانہ کلچر اور تاجر۔ جاگیردار کے لیے زمین اہم تھی، روپیہ پیسہ کی اس کے لیے زیادہ اہمیت نہیں تھی۔ اس کی اہمیت کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ زمین ایک جگہ رہتی تھی جبکہ روپیہ حرکت میں اور ایک ہاتھ سے نکل کر دوسرے ہاتھ میں جاتا تھا، اس لیے اسے طوائف سے تشبیہ دی جاتی تھی کہ کسی کی وفاداری یہ نہیں کر سکتی۔ اس کے مقابلے میں زمین کا تعلق گہرا اور دائمی ہوتا تھا، وہ حرکت نہیں کرتی تھی بلکہ اپنی جگہ رہتی تھی، جو کہ وفاداری کی علامت تھی۔ اس وجہ سے جاگیردار طبقہ تاجر کو حقارت سے دیکھتا تھا جو منافع کے لالچ میں کاروبار کرتا تھا۔ نفع و نقصان کی وجہ سے تاجروں کی کوئی مستقل حیثیت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ دولت اکٹھی کرتے تھے مگر نقصان کی وجہ سے یکدم دیوالیہ بھی ہو جاتے تھے۔ پھر ان کے بارے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ دھوکہ، فریب، لالچ اور خوشامد سے دولت اکٹھی کرتے ہیں، اس لیے ان میں عالی ہمتی اور بہادری کا فقدان ہوتا ہے۔ چونکہ وہ روپیہ پیسہ کا حساب رکھتے ہیں، اس لیے اس کے خرچ کرنے میں کنجوس ہیں، اس لیے ان سے فیاضی و سخاوت کی توقع نہیں کرنی چاہیے۔ تاجر شہروں میں رہتے ہوئے رشتوں کی اہمیت پر زور نہیں دیتے تھے بلکہ ہر چیز کو نفع و نقصان کے پیمانہ میں ناپتے تھے۔ تاجروں کی کلاس اپنی اقدار کے لحاظ سے جاگیردارانہ کلچر سے مختلف تھی۔ جدید عہد میں جو تاجر طبقہ پیدا ہو رہا ہے وہ اپنی کامیابی میں خاندان سے زیادہ اپنے کردار اور اپنی محنت کو سمجھتا تھا۔ اس کی کامیابی کی بنیاد اس کی ذہانت، لیاقت ہوتی تھی۔ وہ ان خوبیوں کو اجاگر کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے تھے اور اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو چمکاتے تھے۔ چونکہ کام کی وجہ سے ترقی کے راستے کھلتے تھے، اس لیے ان کی زندگی میں نظم و ضبط تھا، وقت کی قدر تھی۔ محنت کو معاشرے میں باوقار مقام انہی کی وجہ سے ملا۔ ان کے ہاں دوستی اور دشمنی کی قدریں بھی مختلف تھیں۔ وہ دوستی اور دشمنی کو معاشی مفادات میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ کاروباری ضرورت ہوتی تھی تو دشمن سے بھی بات چیت کر لیتے تھے۔ یہ وہ حالات تھے کہ جن کے باعث شہروں اور دیہات میں فرق ہوا۔ شہروں میں ایک متوسط طبقہ وجود میں آیا کہ جو تعلیمی یافتہ، باشعور اور محنتی تھا۔ اس طبقے نے یورپ کو جدید دور سے روشناس کرایا اور اسی طبقے نے ہندوستان میں قومی شناخت کو پیدا کیا۔ لیکن پاکستان میں یہ طبقہ کمزور رہا اور جاگیردارانہ کلچر اس پر چھایا رہا۔